सिंध हाउस के एक्सक्लूसिव मनाजिर जियो न्यूज सबसे पहले आपके सामने लेकर आया है। हामिद मीर साहब ने अंदर जाकर सिंध हाउस के वहां पर जो एमएनएस मौजूद थे उनसे गुफ्तगू भी की। राजा रियाज के मुताबिक 24 अरकान ऐसे हैं, जियो न्यूज ऐसे 11 नाम सामने लेकर आया है जो मुनहरिफ है अपनी पार्टी से। मुनीब, आपकी तरफ आएंगे, क्या ये 11 एमएनएस ही हैं या ये तादाद 24 भी हो सकती है? आपके पास क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तादाद एज वी स्पीक बढ़ भी सकती है, ये साफी साहब भी दुरुस्त कह रहे थे, और जो एक्सक्लूसिवली हामिद मीर साहब की गुफ्तगू हुई है राजा रियाज साहब से, ये कोई अब शायद हैरानी वाला एलिमेंट इसके अंदर रहा ही नहीं है। और हम सब का मेरे ख्याल में एक मामले पे तो कम से कम कंसेंसस है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जो एक सहूलत हासिल रही है पिछले 4 सालों में, वो अब नहीं है। जाहिर बात है, जब नहीं है तो ये सियासी लड़ाई इमरान खान साहब जो कि आदी नहीं है उस सियासी लड़ाई की रवायती तौर पर लड़ने के, उनके लिए अब बहुत मुश्किल है इस हुकूमत को सस्टेन करना, बचाना। अब वज़रा के अगर बयानबाजी या उनके बड़कों को देखा जाए तो फिर तो आप कह सकते हैं कि नहीं, अभी भी बड़ा दमखम है। इमरान खान साहब ने 27 तारीख के जलसे का ऑप्शन भी इसीलिए लिया है कि वो कहीं बताना चाहते हैं कि बेशक मैं ऐवान के अंदर मात खा जाऊं, लेकिन मेरी असल ताकत सड़कों के ऊपर मेरे वर्कर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं। और ये बात दुरुस्त है कि इत्तेहादी आज की डेवलपमेंट के बाद, और अगर ये 24 का फिगर है और ये अगर इन्फ्लेट करता जाता है, बढ़ता जाता है सारा, और तो इत्तेहादी भी कोई फाइनल ब्लो इस हुकूमत को दे देंगे आइंदा आने वाले मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के अंदर। क्योंकि अब सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा है, वो इत्तेहाद या वो इत्तेहाद की हुकूमत अब शायद रहेगी नहीं। अगर ये मुनहरिफ अनकान इमरान खान साहब के खिलाफ वोट कर जाते हैं तो इत्तेहादी अगर वक्त पर अपना फैसला नहीं करते तो जाहिर बात है उनको कुछ सियासी नुकसान भी हो सकते हैं, अगली डिस्पेंसेशन के अंदर उनका हिस्सा कम हो सकता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें इस वक्त कोई मॉरल्स की बात कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई एहतियात की बात कर रहा है। और अनकरीब आपको शायद पता चलेगा कि जो लास्ट डिच एफर्ट है इमरान खान साहब की, कहीं से उनकी सरकार की या उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स की वो मदद हासिल करें, वहां से भी तकरीबन जवाब हो चुका है। और शायद अब हालात मुख्तलिफ है इमरान खान साहब के लिए, इस तरह मुख्तलिफ है जिस तरह उनको आदत नहीं रही। ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो तनहा कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आपसे इसके बारे में अब हुकूमत के पास लीगल ऑप्शंस क्या मौजूद हैं मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए, उसके बारे में सवाल करेंगे। सिंध हाउस के मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब वहां पर गए और वहां पर मुनहरिफ अरकान से बातचीत भी की। मुनीब, मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए चूंकि आप भी कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब तनहा मुकाबला करेंगे, लीगल ऑप्शंस क्या हो सकती हैं हुकूमत के पास इस वक्त? देखिए, कानूनी ऑप्शन जिसके लिए वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेच कर दें एक आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन को, वो ये चाह रहे हैं कि किसी सॉरी मुनीब, आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक डेवलपमेंट है जिससे आगाह करना है। ये वो मनाजिर हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, सिंध हाउस के ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। हामिद मीर साहब यहाँ पर वो मुनहरिफ अरकान से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये खवातीन हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं जो कि अपनी पार्टी से नाराज हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में जो वाकया पेश आया उसके बाद उन्होंने खुलम खुला अल्फाज में इजहार किया अपनी नाराजगी का, और ये मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के। ये आप देख सकते हैं सिंध हाउस के मनाजिर जहां पर अरकान वुजू कर रहे हैं। इससे पहले कुछ खवातीन अरकान थी जो हमने आपको दिखाई। एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त आप अपनी जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, सिंध हाउस के अंदर की मस्जिद है जहां पर मुनहरिफ अरकान नमाज अदा करें। इससे पहले जो आपने मनाजिर देखे उसमें वुजू कर रहे थे, ये तमाम वो मुनहरिफ अरकान हैं जो कि सिंध हाउस में मौजूद हैं। सिंध हाउस की मस्जिद के मनाजिर हैं जहां पर ये मुनहरिफ अरकान नमाज अदा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, जियो न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये वो तमाम मुनहरिफ अरकान हैं अपनी पार्टी से जिन्होंने खुले अल्फाज में आज अपनी नाराजगी का, अपने मुनहरिफ होने का इजहार किया है। और ये सिंध हाउस के मनाजिर, मस्जिद के मनाजिर जहां पर मर्द और खवातीन अरकान इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। इस अब से कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने हमें बताया भी था कि ये वो उन अरकान की वीडियो बनाई गई है और उनकी इजाजत लेकर ये वीडियो इस वक्त नशर की जा रही है। प्राइवेटली उनकी वीडियो बनाई गई थी, उसके बाद हामिद मीर साहब ने उनसे इजाजत ली कि क्या वो उनकी वीडियो नशर करवा सकते हैं। ये वो वीडियो इससे अब से कुछ देर पहले जो आप मस्जिद के मनाजिर देख रहे थे, ये वो वीडियो नशर की जा रही थी। सिंध हाउस में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो इस वक्त मौजूद हैं उसके मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली इस वक्त जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तमाम मुनहरिफ खवातीन अरकान हैं
جو کہ یہاں پر موجود ہیں، اور اب یہ کچھ مرد اراکین جو کہ وضو کر رہے ہیں سندھ ہاؤس کی مسجد میں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو مناظر بھی دکھائے ہیں سندھ ہاؤس کی مسجد کے، جہاں پر یہ اراکین نماز بھی ادا کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ پیپلز پارٹی کے اراکین بھی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں. یہ مناظر آپ ایکسکلوسیولی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر، جیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی یہ ویڈیو پرائیویٹلی بنائی گئی تھی، بعد میں ان کی اجازت لی گئی اور ان کی اجازت سے ہی یہ ویڈیو نشر کی جا رہی ہے. آج یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے دھمکیاں آمیز بیانات دیے جا رہے تھے حکومتی وزراء کی جانب سے، اور پھر پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور آج انہوں نے کھلے الفاظ میں اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. منیب، آپ کی طرف آئیں گے. آپ لیگل آپشنز کا بتا رہے تھے کہ اس وقت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں؟ دیکھیے، 63A کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں، انفیکٹ ان کے ایڈوائزرز بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح جو منحرف اراکین جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے کیسے روکا جا سکتا ہے. اب دیکھیے، اس کی اگر لینگویج پڑھی جائے 63A کی، تو ونس کوئی ووٹ کر دیا جاتا ہے، کسی بھی کوئی رکن جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر یا ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر اپنے پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ جو ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کی ڈائریکشن کے خلاف اگر ووٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور وہ کارروائی ایسی نہیں ہے کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کوشش پاکستان تحریک انصاف نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو یہ مانی دے دیا جائے کہ نہیں، ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور جیسے ہی ووٹ کاسٹ ہوگا تو وہ رکن جو ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک پروسیس ہے، پہلے شو کاز دیا جاتا ہے، شو کاز کا جواب ہے، پھر اسپیکر آفس جو کہ ایک پوسٹ آفس کا کردار ہے اس کا، وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے. الیکشن کمیشن پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کی پوری حکومت اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح 63A کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس کا کچھ اس طرح سے اطلاق کیا جائے کہ یہ تمام ارکان جو کہ 24 ہیں، 28 ہیں، 30 ہیں یا 12 ہیں، ان کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہی کوئی پابندی لگ جائے، جو کہ قانونی طور پر اس وقت ممکن نہیں. ایک اور بات بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ یہ اراکین، جیسے خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے یا پریس کانفرنس ہوگی کہ ہم حکومت کے اگینسٹ ووٹ کریں گے اس میں، تو اس صورتحال میں بھی کیا ویسے ہی رہے گا معاملہ یا پھر مختلف ہو جائے گا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو ریلیونس ہے وہ 63A کی ہی ہے، اور یہ روکا نہیں جا سکتا. کسی بھی رکن کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ الیکٹڈ ممبر ہے. لیکن کوئی جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بانڈڈ لیبر تو ہے نہیں، وہ ایک پارٹی کے ڈسپلن کے تحت اس کے ٹکٹ کے اوپر ضرور الیکٹ ہوا ہے. لیکن اگر وہ اپنے کانشنس کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور وہ اناؤنس کر کے کرتا ہے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا، طریقہ کار وہی ہے جو کہ 63A میں لکھ دیا گیا ہے. اور 63A بائی دا وے یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا، یہ بعد میں انکارپوریٹ کیا گیا. پھر پرویز مشرف صاحب کے وقت اس کو ابینس میں ڈال دیا گیا، ختم کیا گیا، پھر دوبارہ یہ ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. فرق جو مرضی آپ اس کو تشریح کر لیں، جو لکھ دیا گیا ہے آرٹیکل 63A کے اندر وہ وہی ہے کہ بے شک کوئی اناؤنس کر کے کرے، اس دن ایمرج ہو اور چھپ کر بتائے کہ پہلے بالکل کسی کو نہ بتائے کہ میں نے ووٹ وزیر اعظم کے خلاف کرنا ہے، اس دن ووٹ کر دے وزیر اعظم کے خلاف، جس طریقے سے بھی کرے. آرٹیکل 63A کا ترجمہ، اس کی تشریح نہیں بدلے گی. ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد عمران خان صاحب کتنا سپیڈی ایکشن لیں گے. نہ ہی وہ شو کاز کے پیریڈ کو بائی پاس کر سکتے ہیں، نہ ہی اسپیکر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اسی وقت کسی کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے. نہیں، ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ دے گا، جس کا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن یہ پورا پروسیس ایسا ہے کہ جو 1 دن یا 2 دن یا 4 دن میں مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایٹ لیسٹ کم سے کم اگر آپ بہت ایکسپیڈیشیسلی بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ہفتے 2 ہفتے ریکوائرڈ ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. مظہر صاحب،
حالات اس نہج تک پہنچے ہیں کہ آج وزیر اعظم خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے ان کے ہی ایم این ایز کھلم کھلا ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے آئے تھے ماضی میں بہت ساری ایسی خبریں سامنے آتی تھی کہ ایم این ایز اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے, ہمیں وقت نہیں دیتے پرائم منسٹر صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں بڑے برے طریقے سے مس ہینڈل کی گئی ہے سچویشن؟ پارلیمنٹ لاجز والا معاملہ ہمارے سامنے ہے, پھر وفاقی وزراء کے بیانات کے 10 لاکھ لوگوں کے مجمع سے گزر کے جانا پڑے گا جس کو ووٹ کرنا ہوگا اس دن. یہ زیادہ رول پلے کیا اس طرح کے بیانات نے, دھمکیاں آمیز بیانات نے, کہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی جنگ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اب عمران خان صاحب؟ دیکھیے, ابھی جتنے ہمارے تجزیہ کار بات کر رہے تھے وہ اس چیز کی بات کر رہے تھے جو ایکشن ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن سندھ میں تو وہ ایکشن ہو گیا. سندھ میں تو 4 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو ووٹ دے دیا. آج تک ان کو شو کاز نوٹس تک ایشو نہیں ہوا. ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے باہر آ کر بھی کھل کر کہا, یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا, تو ان کے خلاف تو ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ دراصل مرکز میں جس طرح بھی سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اراکین پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے وہ اراکین باہر نکل آ رہے ہیں. یعنی یہ باب پارٹ 2 ہے, اس کو آپ باب پارٹ 2 کہہ سکتے ہیں. یعنی اس وقت جب باب بن رہی تھی اس وقت غالباً عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی اطمینان کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ اس سے سیاسی فائدہ ہو رہا تھا ان کو. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, وہی باپ کے لوگ جو مسلم لیگ نون میں رہا کرتے تھے انہوں نے بھی تو اپنا زمین ہی بیچا ہوگا نا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ باپ جو ہے حصہ بنی گورنمنٹ کا, اس کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا. تو جب ضمیر فروشی کی بات آتی ہے تو پھر کہیں پوری آپ پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملک کا المیہ یہی رہا ہے کہ پارٹیاں بنائی گئی ہیں اور توڑی گئی ہیں. جب آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو صاحب جیسا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ پارٹ 2 ہے اور یہ فلور کراسنگ ہو رہی ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی جو اسپرٹ ہے وہ تو پامال ہو گئی, اس کو تو ایبروگیٹ کر دیا گیا. محمل سرفراز نے بھی ہمیں جوائن کیا. محمل, آپ سندھ ہاؤس سے ہو کر ابھی آئی ہیں, وہاں کیا مناظر آپ دیکھ رہی تھیں؟ میں آپ کو محمل, آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل, سوری میری آواز اس وقت چلی گئی تھی. جی اچھا محمل, آپ تو ابھی سندھ ہاؤس کا دورہ کر کے آئی ہیں, آپ کیا سینٹیمنٹ دے کر آئی ہیں وہاں پر؟ کیا مناظر تھے؟ کتنے اراکین دیکھے جو منحرف ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت تو ایسی چہل پہل لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں. بالکل ابھی واپس آئی ہوں, وہاں میں نے کوئی اراؤنڈ گھنٹہ گزارا. ہم نے ادھر ایک انٹرویو کچھ کرنے تھے تو وہ کیا. اس کے بعد جب لوگوں سے ملے بھی, بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ اسکرین کے اوپر کچھ تو سوشل میڈیا پہ آ بھی گئے ہیں کہ جن کے انٹرویوز ہے تھوڑی سی چنکس, لیکن وہ بھی چلیں گی. جن بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کیا کہ جو یہ چھوڑ رہے ہیں وہ سامنے کھل کے سامنے, اور آج 12 لوگ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک 12 کی کھیپ ہے جو اپوزیشن کلیم کر رہی ہے. وہاں پر اپوزیشن کے دیگر پارٹی جماعتوں کے لوگ تھے, وہاں پر خالی سندھ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے, دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگ بھی تھے. تو یہ دیکھیے کہ یہ بہت ایک جیسے میلہ لگا ہوا تھا, بالکل ایسا لگ رہا تھا ایک سیاسی میلہ وہاں پر لگا ہوا تھا. جی اچھا منیب, آپ کہیے گا جیسے مظہر عباس صاحب نے جو بات کی اس کو ہی آگے بڑھائیں گے, کیا آپ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اراکین راجہ ریاض سے بات ہوئی حامد میر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ضمیر کی آواز پر ہم ووٹ دیں گے, تو کیا یہ ڈائجسٹ کر لیا جائے گا؟ کیا یہ مان لیا جائے گا؟ کسی سے بھی آپ بات کریں, ایک عام آدمی سے, ایک تجزیہ کار سے, کہ واقعی یہ ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالا گیا یا پھر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیے, کیونکہ یہ پاور پالیٹکس ہے تو ضمیر کی آواز تو پتہ نہیں کہیں دبی جاتی ہوگی. اپنے اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر, اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اپنی سیاسی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے. لہذا جو ارکان اس وقت تحریک انصاف سے منحرف ہو رہے ہیں یا ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ اپنا سیاسی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. کوئی ضمیر کی آواز نہیں ہے, نہ ہی کوئی حق کا کلمہ انہوں نے بلند کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنا سیاسی انٹرسٹ ہے. انہیں جب پتہ لگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بادی اور نظر میں ایک ڈوبتا ہوا جہاز انہیں لگی, اور انہیں پتہ لگا کہ وہ قوت جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو سنبھالا دیے ہوئے تھی, اب وہ قوت موجود عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کشتی سے یا اس جہاز سے وقت پر جمپ کر لیا جائے. اور کیونکہ وہ بائنڈنگ فورس وہی تھی اس حکومت کے لیے, تو اس میں کوئی پاور پالیٹکس انوالوڈ ہے, اس کے اندر کوئی ضمیر کی آواز نہیں ہے. لوگ ڈائجسٹ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کا ووٹر یہی کہے گا کہ یہ غدار ہیں سارے,
پی ٹی آئی اگر ان کے ساتھ یہ کرے گی کہ جی ان کے تصاویر لگائے گی، ان کو غدار ڈکلیئر کرے گی، اور جس طرح پی ٹی آئی نے آلریڈی اعلان کیا ہے تو بالکل کرے، غیر روایتی سیاست عمران خان صاحب کرتے ہیں، اس دفعہ بھی کریں گے، لیکن روکا نہیں جا سکتا کسی ممبر کو۔ اس وقت حکومت کے پاس آپشنز نہیں ہے، ہاں کوئی نیا آپشن نکال لیا جائے، کوئی اللہ بخشے جس طرح پیرزادہ صاحب نکالتے تھے، کوئی نئی قانون کی تشریح نکال دی جائے، کوئی نیا آرڈیننس لے آیا جائے، لیکن آرڈیننس یہ بھی ذہن میں رکھیے کوئی بھی آرڈیننس لے آئے وہ آئین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ 63A پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، آئین کو کوئی پریزیڈینشیل آرڈیننس اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ جو مناظر آج سندھ ہاؤس کے آپ نے دیکھے ہیں، مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ باپ پارٹ 2 ہو سکتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان مناظر کو اگر ہم جمہوریت کی بات کریں، اصول پسندی کی بات کریں؟ دیکھیے مجھے شرم آ رہی ہے، بحیثیت پاکستانی مجھے شرم آ رہی ہے ان ساروں کے۔ اگر یہ سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایل اے موجود ہیں، انہیں وہاں سے نکال کر ان کو جلوس کی شکل میں شارع دستور پر پھرائیں اور ان کے پیچھے نعرے ماریں، جی ہے بھٹو، یہ ہے بی بی کا مشن، یہ ہے بلاول بھٹو کی جمہوریت، یہ ہے پی ڈی ایم، یہ ہے سویلین بالادستی، یہ ہے ووٹ کی عزت۔ کچھ شرم، کچھ حیا، رک جاؤ۔ چھانگا مانگا سے سبق نہیں سیکھا؟ پیٹریاٹ گروپ جب بنا تھا سبق نہیں سیکھا؟ جب آپ روتے تھے عمران خان کے 2018 میں عمران خان کے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، تو آج پھر آپ توڑ رہے ہو۔ کس لیے رکھا ہوا ہے سندھ ہاؤس نے؟ تب عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں تھا تو آج کیا عمران خان صاحب کا اعتراض کرنا بنتا ہے؟ کہ آج میں عمران خان کی بہاف پہ کوئی ان کا ترجمان نہیں بول رہا، میں ارشاد بھٹی بول رہا ہوں، میں ایز اے پاکستانی بول رہا ہوں۔ مجھے شرم آ رہی ہے، کل بھی شرم آئی تھی، آج بھی شرم آ رہی ہے، اور شرم اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ سبق نہیں سیکھتے۔ یہ عمران خان کو صرف گھر بھجوانا ہے، بس یہی ہے آپ کی جمہوریت، یہی ہے آپ کی ووٹ کی عزت، یہی ہے آپ کا سارا کچھ۔ یہ کہاں گئے بی بی صاحبہ کے مشن، کہاں گئے جی بھٹو کے نعرے، کہاں گئے وہ نواز شریف صاحب جو ووٹ کی عزت دے لوٹوں کو نہیں لیں گے؟ ان کو باہر نکالیں سندھ ہاؤس سے، ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کی مورتیاں بنا کر پورے پاکستان میں لگائیں۔ یہ آپ کا، اس لیے آپ نے یہ پورا جلسے سجائے ہوئے تھے، جلوس نکال رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے۔ یہ جمہوری حق کے طریقے ادب اعتماد کا کیا آئین کہتا ہے؟ کیا آئین اصول، منطق اور اخلاقیات کے بغیر آئین رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو اس آئین کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اس جمہوریت کا میں نے کیا کرنا ہے جس میں اصول، منطق اور اخلاقیات نہیں ہے؟ اس پارلیمنٹ کا میں نے کیا کرنا ہے جہاں جو نوٹوں سے بھری ہوئی ہو؟ اس نظام کا میں نے کیا کرنا ہے جہاں ہر چوتھے سال ضمیر لوٹوں کے بھی ضمیر ہوتے ہیں؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کمال ترقی کی ہے سائنس نے۔ ان کو نکالیں، ان کو آج سارے اکٹھے ہوں، یہ زرداری صاحب، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب،